बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शक्ल सूरत मामूली सी थी, रंग भी सांवला था, मगर फिर भी मेरा शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। हम लोग जिस घर में रहते थे वो भी किसी महल से कम न था। अम्मा अब्बा ने जहेज ही इतना दिया था कि मैं शहजादियों की तरह रहती थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैं महसूस कर रही थी कि मुनीर वक्त पर घर नहीं आते, न ही मेरे साथ खाना खाते हैं और कुछ बुझे बुझे से रहते हैं, या शायद उनका रवैया मेरे साथ बदल गया था। मैंने उनसे लाख पूछा कि मुनीर बताएं तो सही, आखिर क्या बात है, आप चुप चुप क्यों रहते हैं। इन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। आज रात के 12 बज गए थे। उनका इंतज़ार करते करते मुझे नींद आने लगी थी, मगर अभी तक वो घर नहीं आए थे। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। सोते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में आया है। मुझे किसी के जूतों की आवाज़ अपने कानों में पड़ती महसूस हुई। थोड़ी देर यूं ही करवट बदल कर लेटी रही। मैं समझी कि मुनीर हैं, वो मुझे बुलाएंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे, तो मैं भी बात नहीं करूंगी बल्कि नाराज़गी का इजहार करूंगी ताकि वो आइंदा ऐसा ना करें। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कदमों की आवाज़ मुझसे दूर होती गई। दरवाज़ा बंद हो गया और उसके बाद खबर नहीं कि कौन आया था और कौन कमरे से गया। मैं यकदम घबरा कर उठी। मेरे तो हवास ही बाख्ता हो गए। मैंने बाहर राहदारी में आकर देखा तो मुकम्मल खामोशी थी। खौफ की एक सर्द लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। जाहिर है रात के इस पहर किसी की आहट से खौफजदा होना तो लाजिम था। मैं जल्दी से भागती हुई वापस अपने कमरे में आई, अंदर से कुंडी लगाई और वापस बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कौन आया था और वापस कैसे गया? मैं सोचने लगी, घर के सभी दरवाजे तो बंद हैं, कहीं ऐसा न हो कि कोई मेरे कमरे में ही छुपा हो। ये सोच आते ही मेरा दिल लरस गया। मैंने उठकर देखने की हिम्मत भी ना की और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगने लगी। आज मैं मुनीर को कोस रही थी, जिनकी वजह से मैं इस डर का शिकार थी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। जब मुझे तसल्ली हो गई कि कमरे में कोई नहीं है, तो मैंने उठकर रोशनी जलाई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। खुदा का शुक्र कि कमरे में कोई नहीं था। तब मेरी नज़र बाथरूम की तरफ गई, जिसे मैंने जल्दी से बाहर से कुंडी लगा दी। अगर कोई बाथरूम में हुआ भी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि खौफ अभी मेरे दिल पर गालिब था। खैर, इसी तरह करते करते सुबह के 4 बज गए। मैं अपने कमरे में ही बैठी हाँफ रही थी कि वही मखसूस आहट मेरे कानों ने दोबारा सुनी, लेकिन अब की बार शायद ये मुनीर ही थे। मैं उठकर कमरे के दरवाजे तक आ गई। देखा तो बाहर मुनीर खड़े दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनको देखकर मेरी जान में जान आई। इन्होंने रहे थे उनको देखकर मेरी जान में जान आई। इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं इन पर बरस पड़ी। कहाँ चले गए थे आप? जानते हैं कि रात भर में कितना डरती रही। आपकी वजह से मुझे एक पल भी नींद न आई। मैं रोने लगी तो इन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। अच्छा बस, अब रोना धोना मत मचाओ, मुझे नींद आई है, सोने दो। तुमने तो मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। मुनीर की ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू उमड़ आए। मैंने आपका सुकून खराब कर दिया है? मैं तो सारा दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, आप ही मेरे पास नहीं आते। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुनीर को कोई फर्क न पड़ा, वो करवट बदल कर सो गए। मैंने अगले ही दिन उनसे कह दिया कि मुझे अम्मी के घर छोड़ आएं। मुनीर तो जैसे इंतज़ार में बैठे थे। बोले, काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम अपने मैके नहीं गई, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुनीर की संगदिली पर मैं हैरान रह गई। मैके पहुँचकर मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। समझ गई, या शायद वो पहले से ही सब कुछ जानती थीं। प्यार से मुझे गले से लगाकर बोली, बेटी ये सब थोड़ा अरसा ही होगा, तुम फिक्र नहीं करो, बस 1 महीने की बात है, उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। अम्मी, क्या आपको पता भी है कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? मैंने कहा, हाँ बेटी, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहती हूँ। अगर तू जानना चाहती है ना कि तेरे लिए भला क्या है, तो तू मुझे अभी कसम दे कि तू मुझसे एक सवाल नहीं करेगी और जो मैं कहूँगी वही मानेगी। मैं इतनी दिल गिरफ्तार थी कि अम्मी की हर बात मान ली। कसम खा ली कि कोई सवाल कोई जवाब नहीं करूँगी और सब्र से काम लूँगी। देखो बेटी, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुनीर एक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक परेशानी चल रही है,
جسے دور ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ تب تک تم سے درخواست ہے کہ تم جمعے کے دن اس کے پاس نہ جایا کرو، اور اگر وہ گھر سے چلا بھی جائے تو اس پر برا نہ منایا کرو۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں جو نصیحت کروں گی اس میں یقیناً تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ورنہ میں داماد کی طرفداری کیوں کروں گی؟ مگر اماں، وہ میرا شوہر ہے، میں کیوں نہ اس کے پاس جاؤں؟ جمعے کے دن تو کیا، مہینے کے سارے دن، ہفتے کے سارے دن میرے ہیں، اس پر حق ہے میرا، اس نے 4 لوگوں کے سامنے قبول کیا ہے مجھے۔ اماں میری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ بیٹی، اگر تو جمعے کے روز اس کے پاس جائے گی تو ہم بدنام ہو جائیں گے، تو صبر سے کام لے، تو اس سے کوئی سوال مت کر، نہ ہی مجھ سے پوچھ۔ کیا تو ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی ماں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لے؟ اماں اب جذباتی ہو گئیں۔ میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں تم تو مت رو، میں اپنا مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ پھر اماں نے میرے قدموں میں دوپٹہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ بیٹی، میری عزت کا خیال کر، میرے سر کے سفید بالوں کا واسطہ جو تو اپنے شوہر سے کوئی سوال کرے، میں تیرا گھر بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں سب جانتی ہوں، تو مجھ پر بھروسہ رکھ، وہ تیرا ہے اور تیرا ہی رہے گا۔ امی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب میں اپنی ماں کو منع تو نہیں کر سکتی تھی، وہ قسم مجھے نبھانی تھی۔ میں دکھی دل سے گھر آ گئی، لیکن اب کی بار منیر کا رویہ بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے عزت سے پیش آئے، مجھے محبت دی اور پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس میں ایک بات کا خیال کروں کہ جمعے کے روز ان کے قریب بھی نہ آؤں، اور اگر وہ گھر سے چلے بھی جائیں تو اس بات پر میں ان سے کوئی سوال نہ کروں۔ اس بات پر اب مجھے چڑ بھی ہونے لگی تھی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوال بھی ابھر رہے تھے، مارے تجسس کے میں ان سے پوچھ بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ اماں نے مجھے اپنی قسم دی تھی، مگر یہ سوال میرے ذہن میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ 2-3 دن میں خاموش رہی۔ جمعے کا دن گزر گیا تھا۔ میں اگلے ہفتے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب کی بار جمعے کو میرے شوہر کا رویہ کیسا ہوگا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ رات کے 9 بجے تھے، مجھے نہ جانے کیوں پہلے ہی نیند آنے لگی۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی، میرے شوہر حضور تیاری باندھنے لگے۔ میں انہیں آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر انہیں محسوس نہیں ہونے دیا۔ پھر میں نے دیکھا وہ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں پچھتانے لگی کہ پہلے دیکھ لیا ہوتا کہ ان کے اس بیگ میں رکھا کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنے شوہر کا پیچھا کروں گی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر جیسے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، وہ گھر سے جا چکے تھے۔ میں حیران ہونے لگی کہ اتنی جلدی وہ گھر سے باہر کیسے چلے گئے، حالانکہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں نے اس بات کو دل میں ہی دبا لیا۔ اگلے دن میں بغور سوچنے لگی، پورے گھر کا جائزہ لیا تو میرے دل میں خیال آیا، میرے شوہر نے مجھے اوپر کی منزل پر جانے سے تو منع کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کرایہ دار رہتے ہیں۔ مجھے تمہارا کرایہ داروں سے گھلنا ملنا پسند نہیں، یہ لوگ اچھے قماش کے نہیں ہیں، بس مجبوری کے تحت ان کو کرائے پر مکان دیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی کرایہ داروں کو اوپر نیچے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، بس کبھی کبھی دھلے ہوئے کپڑے گیلری میں لٹکے نظر آ جاتے، وہ بھی اگر گھر کو دور سے دیکھا جائے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے تو ایسا لگتا جیسے کسی انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب میرے ذہن میں جو خیال آ رہا تھا، اسی خیال کے تحت اگلے دن میں نے جاگنے کا سوچ لیا۔ وہ ہفتے کی رات تھی۔ میں نے اپنی ماں کی قسم کبھی بھرم رکھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صرف جمعے کے روز کا بولا تھا، اور آج تو ہفتہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، میں فوراً ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ دیکھا تو ان کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چونکہ سیڑھیوں میں اندھیرا ہوتا تھا، تبھی وہ یکدم غائب ہو جاتے تھے، اور میرے ڈھونڈنے پر بھی مجھے نہ ملتے، کیونکہ میں تو عموماً یہی سمجھتی تھی کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اوپر کرایہ داروں کی طرف جاتے ہیں۔ آج میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کرایہ داروں کے گھر جاتے دیکھا تھا، مگر وہ کیوں جاتے تھے، یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ خیر، اب اس بات کا راز تو کھل ہی گیا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر سکون سے سو گئی۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، شوہر گھر پر ہی تھے۔ آج میں نے ان سے دوبارہ پوچھا، منیر یہ تو بتائیں کہ اوپر والے کرایہ داروں کے ہاں کتنے لوگ ہیں؟ وہ مجھ سے یہ بات سن کر چڑ گئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں غیر لوگوں میں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے؟ ان کی اس بات پر میں اور شرمندہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتے، اپنی غلطی کو
میرا قصور بنا کر پیش کرتے، لیکن اب کی بار معاملہ کچھ اور تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے رات کو ان کا پیچھا کیا تھا اور وہ کرایہ داروں کے ہاں جا رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں خود ہی ان کے ہاں جا کر پتہ کر آؤں گی کہ آخر وہاں ایسا کون سا خزانہ دفن ہے جو میرے شوہر وہاں کے بار بار چکر لگاتے ہیں۔ اگلے دن ان کے آفس جانے کے بعد میں اوپر والے فلور کی طرف جانے لگی، مگر سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی، یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے کو باہر سے تالا لگا تھا۔ مجھے تو وہ نیچے سے گزرتے ہوئے دکھائی بھی نہ دیے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ بیٹھ کر یہاں انتظار کروں کہ کب آ کر وہ دروازہ کھولتے ہیں، میں ان کے گھر جا کر دیکھوں گی کہ یہاں کون رہتا ہے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ سارا دن گزر گیا مگر تالا نہیں کھلا اور دروازہ بند ہی رہا۔ اب میں پریشان ہو گئی، میری سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کا سوچا، مگر انہوں نے تو شروع سے مجھے اپنے شوہر سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ان سے بات کر کے میں اپنے لیے کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوئی تو منیر بھی گھر آ گئے، مگر تالا بددستور وہیں کا وہیں رہا۔ اس دن بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ شوہر کمرے سے چلے گئے۔ میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جاتے ہیں، مگر پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ گئی۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا کب، کیونکہ میرے ہوتے تو اس پر تالا لگا تھا۔ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ میرے شوہر نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تالے میں لگانے لگے۔ آخرکار ایک چابی سے تالا گھوم کر کھل گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا کر چلے گئے۔ میں وہاں کھڑی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تو گویا اس جگہ پر کوئی نہیں رہتا، یہ موصوف تو خود یہاں جاتے ہیں، تالا چابی بھی انہی کے پاس ہے۔ پھر یہاں رہتا کون ہے اور اتنی رازداری کیسی؟ میں نے دل میں سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہو۔ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر اماں نے مجھے کیوں منع کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہی تھیں کہ اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اب یہ بات سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گیا۔ اگلا مرحلہ ایک ہی تھا کہ شوہر جس چابی سے یہ دروازہ کھولتے تھے کسی طرح وہ میرے ہاتھ لگ جائے اور ان کے جانے کے بعد میں خود دروازہ کھول کر اندر جا کر دیکھوں کہ وہاں کون رہتا ہے اور یہاں پر منیر کیوں جاتے ہیں۔ خیر میرے شوہر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چابیوں کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ وہ چابیاں انہوں نے گھر کے اندر ہی رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ گچھا کافی بڑا تھا جس میں سے صرف ایک چابی سے وہ تالا کھلتا تھا۔ خیر اگلے دن منیر کے جانے کے بعد میں نے وہ چابیاں لیں اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر چابیاں دیکھنے لگی۔ تالا گول سا تھا، چابی اس میں نہیں لگ رہی تھی۔ بالآخر ایک چابی سے دروازہ کھل گیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اندر کون رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، کہیں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر میرے قدم ایک دو بار ڈگمگائے، مگر پھر سوچنے لگی کہ جس کی اتنی پردہ داری ہے بھلا وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ سامنے صحن میں چارپائی پر شائستہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ روبینہ تم یہاں؟ شائستہ نے مجھ سے حیرت سے پوچھا۔ شائستہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی یہاں کوئی کرایہ دار رہتے ہیں، اور یہاں تو منیر۔ میرے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ شائستہ اس گھر میں رہتی ہوگی اور وہی میرے شوہر کو مجھ سے چھین لے گی۔ شائستہ نے بڑی مشکل سے مجھے سنبھالا، مگر میرا ذہن اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ میں نے شائستہ پر تھوکا، اسے بہت گالیاں دیں۔ وہ میری بات خاموشی سے سنتی رہی، جیسے اسے اس بات پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس کی جان لیتی، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بار امی سے بات کر لوں۔ اب چونکہ یہ راز کھل گیا ہے تو امی سے کہوں کہ وہ مجھے ساری بات خود ہی بتا دیں۔ شائستہ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے امی کی پہلے دن والی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا کہ اپنے شوہر سے دور رہنا، اس سے کوئی سوال مت کرنا، اس کی جاسوسی مت کرنا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں
اپنی ماں سے بات بھی کروں جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، لیکن پھر بھی آخری بار یہ پوچھنا تو بنتا تھا کہ آخر اس بے حیائی کی وجہ کیا تھی۔ میں الٹے قدموں میں کے واپس لوٹی۔ اماں کو شاید اس بات کا اندازہ پہلے سے ہو گیا تھا کہ میں حقیقت جان آئی ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی شاید میری ہی منتظر تھیں۔ میرے جاتے ہی انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، شائستہ کو بھی معاف کر دے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ لیکن اماں، یہ گناہ ہے۔ میں اماں پر چیخی۔ نہیں بیٹی، گناہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ بتائے نا مجھے، اب کیا چھپانا ہے؟ جب آپ ایک گناہ پر پردہ ڈال رہی ہیں تو پھر یہ سب کرنے کی وجہ بھی بتا دیں، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تب اماں نے مجھے کہانی سنانا شروع کی۔ میری شادی کو اس وقت صرف 1 سال ہوا تھا جب بھیا اپنے گھر میں ایک ایسی لڑکی کو دلہن بنا کر لے آئے جس کے بارے میں شہرت اچھی نہیں تھی۔ اماں ابا نے بھیا کو بہت منع کیا کہ تم نورین سے شادی مت کرو۔ نورین کی شہرت تعلق ماضی میں بازار حسن سے رہ چکا تھا، مگر بھیا نے کسی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ نورین نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کی، بس عشق کے خمار میں اسے بہا کر گھر لے آئے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نورین تو اسی کردار کی مالک تھی اور اپنے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی، تب بھی وہ اپنے کاموں سے باز نہ آئی۔ بالآخر ایک دن بھائی کو معلوم ہوا تو انہوں نے نورین کو طلاق دینے کا سوچا، مگر نورین طلاق لینے سے پہلے ہی اپنی بیٹی اٹھا کر گھر سے چلتی بنی۔ ایسے میں ہاتھا پائی ہو گئی، بھیا کو گھر بلانا پڑا کیونکہ ہم نورین کے ہاتھوں میں اپنا خون نہیں دے سکتے تھے، مگر نورین بضد تھی کہ وہ اپنی بیٹی لے کر جائے گی۔ اسی ہاتھا پائی میں اس کی بیٹی کو زخم لگ گیا۔ وہ اپنی زخمی بیٹی ہمارے پاس چھوڑ کر ہی بھاگ گئی کیونکہ اب اسے اپنے جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کی بیٹی کا کئی مہینے علاج چلتا رہا۔ ڈاکٹرز نے بتایا اس کے اندر بہت بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اس زخم کو ٹھیک کرنا تو ممکن تھا، مگر اس کے اثرات تا عمر باقی رہیں گے۔ خیر بھیا اسی بات پر خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی جان بچ گئی، لیکن اب ان کے دل میں گھر بسانے کی آرزو باقی نہیں رہی۔ وہ اپنی بچی کو میرے حوالے کر کے اس شہر سے باہر چلے گئے، اور پھر خبر آئی کہ وہ اس ملک سے بھی چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کو ہمیشہ ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھوں گی، اسی لیے انہوں نے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر ماہ مجھے رقم باقاعدگی سے بھجواتے رہے اور میں تمہاری اور شائستہ کی پرورش ایک ساتھ ہی کرتی رہی۔ اماں کے منہ سے یہ لفظ سن کر میرے تو جیسے حواس ہی کھو گئے۔ میرے ذہن میں سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا۔ اماں نے اپنی دوسری بیٹی کی قربانی صرف میری خاطر دی، کیونکہ بچپن میں ہونے والے زخم کی وجہ سے میں اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ یہ بات انہوں نے منیر سے چھپائی نہیں، بلکہ منیر کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور شائستہ نے بھی میرے لیے قربانی دی کہ میری خاطر منیر کی دوسری بیوی بننا پسند کیا کہ کل کو کوئی دوسری عورت آ کر میری جگہ نہ لے لے۔ وہ ہوگی تو سوتن بھی بری نہ لگے گی، کیونکہ وہ میرا خیال رکھے گی اور کبھی میرے شوہر کو مجھ سے مکمل نہیں چھینے گی۔ شاید میری چک چک اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے منیر مجھ سے دور ہو رہے تھے، مگر شائستہ نے کبھی بھی انہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو تھے، شائستہ کے لیے دل میں عزت تھی، مگر جو زخم زندگی نے مجھے دیے تھے میں وہ کیسے بھول سکتی تھی۔ میں بے دلی سے گھر آ گئی، منیر سے لڑائی کرنا چھوڑ دی اور پہلے کی طرح رہنے لگی۔ شائستہ نے بھی اس بات کو سینے میں دفن کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اور شائستہ نے یوں زندگی گزاری جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہی نہ ہوں۔ میں چاہ کر بھی اسے سامنے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شاید یہ رشتہ اور رقابت ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے دل کا سکون کھو دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔